सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी जनाब, इश्क़ हुसैन में बोल और न्यूज़ ब्रेक पर हम गए थे और ज़ाहिर है जब गुफ्तगू हो रही है और मुदस्सिर ने जो ब्रेक से पहले बात की थी कि हम आज के हालात में बात करेंगे और यही सवाल पहले मैंने मुफ्ती साहब से किया था और मैं चाहूँगी कि यही सवाल लेके अपने दीगर मेहमानों की जानिब भी जाऊँ और उनसे भी बात करूँ कि क्या वजह है कि हमारे मुआशरे में जो इसार का जज्बा ख़त्म हो गया, अदम बर्दाश्त पैदा हो गई। क्या वजह है कि हम लोग उस वाक़े करबला से जो हमें सबक सीखना चाहिए, जो हमें समझना चाहिए, हम क्यों नहीं समझ रहे? हम क्या समझना नहीं चाहते या फिर हम भूल के बैठे हुए हैं? हम किस में से हैं? यही बात मैं चाहूँगी कि मुदस्सिर आगे बढ़ाएं। जी रामा भाई, ये हम एक चीज़ देखते हैं कि इस वक्त मौजूदा दौर में हमें जो सबक लेना है, गिरिया हो गया, वक्त हो गया, देख लिया सारी चीज़ें। अब हम एक अमल देख रहे हैं कि एक यजीद वक्त है और जो निहत्तों के साथ 1400 साल पहले हो रहा है, बिल्कुल इस वक्त हमें कश्मीर की सूरत हाल में नज़र आ रहा है। वही लश्कर जो वहाँ, वही लश्कर यहाँ। वहाँ पे भी बच्चों पर तीर चलाए जा रहे हैं, वहाँ छुरे चलाए जा रहे थे, यहाँ छरे चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही एक मंज़र है कश्मीर के अंदर। लेकिन वहाँ भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ईमान जो है वो मुतज़लज़ल नहीं हो रहा है, कायम दायम है। और वहाँ भी ये है, यजीद वक्त को पहचानना भी मैं ये चाहूँगा कि वो क्या है। और दूसरा ये है कि सबक को वहाँ हम देखते हैं, हमारा यहाँ पर बैठकर या पूरी उम्मत मुस्लिमा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसका क्या मकसद है? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि इमाम हुसैन की शख्सियत से इंसानियत को एक नज़रिया मिलता है और जहाँ भी जब भी बहुत सारी बातें हैं, जब भूख और प्यास का ज़िक्र आएगा इंसानियत को हुसैन याद आएंगे, जब जुल्म की बात आएगी इंसानियत को हुसैन याद आएंगे, और जब हक़ व बातिल का ज़िक्र आएगा तब भी इंसानियत को हुसैन याद आएंगे। बिल्कुल। इसलिए कि हुसैन ने बातिल के मुकाबले में हक़ का अलम सर बुलंद किया और अब उस वक्त से लेकर तादम क़यामत जब जब बातिल सर उठाएगा तो जो हक़ की आवाज़ बुलंद करेंगे वो हुसैनी जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और हुसैनी जज्बा क्या है? हुसैनी जज्बा वो है जहाँ पर आपकी नज़र में भूख और प्यास की कोई हैसियत नहीं होती, जहाँ पर इंसान अपनी जान की परवाह नहीं करता। जैसा कि आपने कश्मीर की बात की, आप देखें कि कश्मीर में जो मुसलमान हैं, और ये मसला दो मुमालिक के दरमियान का मसला नहीं है, असलन ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मसला है। बिल्कुल। ये कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होने की वजह से आज हक़ खुद इरादियत की बात कर रहा है। तो लिहाजा वो तमाम जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं आज हुसैनी जज्बे के साथ खड़े हुए हैं। और जब इंसान हुसैनी जज्बे के साथ खड़ा होता है तो जैसा कि मैंने कहा कि फिर भूख प्यास की कोई हैसियत नहीं होती। फिर इंसान इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने दुश्मन के पास कौन सा हथियार है। फिर इंसान के पास, और मुझे वो वाक़या याद आ रहा है कि जब इमाम हुसैन अपने काफ़िले के हमरा करबला से करीब हो रहे थे तो एक मरतबा इमाम हुसैन के जवां साल बेटे ने, अली अकबर ने, अपनी सवारी को आगे बढ़ाया और इमाम हुसैन की चलती हुई सवारी के बराबर में पहुँचे, करीब पहुँचे और करीब पहुँचकर कहा कि बाबा ये बताइए कि क्या हम हक़ पर हैं? तो तारीख़ ने इमाम हुसैन के जवाब को लिखा। इमाम ने फरमाया कि हाँ बेटा, हम हक़ पर हैं। तो जानते हैं अली अकबर ने क्या कहा? अली अकबर कहने लगे, बाबा अगर हम हक़ पर हैं तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। अल्लाह अकबर। तो हक़ वालों को मौत का खौफ नहीं होता। इसीलिए कुरान ने कहा कि फ़तमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो सूरह जुमा में तो मौत की तमन्ना करो। तो इमाम हुसैन का जो पैगाम है और नज़रिया, देखिए एक बात मैं और बहुत अर्ज़ करूं, इसलिए कि इमाम हुसैन वो है जिन्होंने इंसानियत का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इंसानियत को झुकने नहीं दिया हुसैन ने। इंसानियत का इस्लाम तो बहुत, हाँ इंसानियत का, मैं इसीलिए वो ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रहा। बिल्कुल इंसानियत का सर। जोश मलिक आबादी ने कहा, और जोश मलिक आबादी ने क्या खूबसूरत बयान किया कि कर दिया साबित ये तूने है दिलावर आदमी, कर दिया साबित ये तूने है दिलावर आदमी।
اور زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی. زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی. اور یہ تیسرا مصرع سنیے گا کہ کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی. کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی اور لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی. کیا بات ہے, لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی اور ذوف کھا سکتا ہے قصر افسر و اورنگ کو اور آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو. تو یہ جو سنگی حصار کشمیر کے گرد کھچا ہوا ہے وہ اپنی طاقت و قوت پر نہ اترائیں. اس لیے کہ جوش ولی آبادی نے امام حسین کی نسبت سے اس بات کو بیان کیا کہ صرف فقط 72 لوگوں نے یزیدی حصار کو توڑ دیا, اور ایسا توڑا کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ آج یزید کا کوئی نام لیوا باقی نہیں ہے. آج بھی کربلا کی طرف نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں, آج بھی لوگ کربلا کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ کربلا سے وہ جب ظلمت کا اندھیرا پھیلے گا, اگر وہاں روشنی ہوگی تو وہ حسین کے چراغ کی روشنی. کیا بات ہے. اچھا, اسی بات کو اگر آپ اجازت دیں میں آگے بڑھا. جو حضرت نے بات کی نا کہ بات یہی ہے کہ دیکھیں 2 گروہ ہیں وہ وہی رہ جائیں گے, اور وہاں بھی 2 قومی نظریہ ہے. 2 گروہ کیا, ایک حب علی والے اور ایک بغض علی والے. اسی طریقے سے وہاں پر بھی 2 نظریہ ہے کہ ایک جو ہے جو کفر کی طرف ہے اور جو ایک جو ہے شہادت لا الہ الا اللہ کی طرف ہے. تو بات یہی کہ کشمیر کی جب بات کرتے ہیں نا آپ, تو یہ نہیں کہ کربلا میں جو آپ کے ساتھی تھے وہی ساتھی رہ گئے, بلکہ آج بھی حسین کے چاہنے والے ماننے والے انہی کے ساتھی ہیں, چاہے وہ کشمیر میں مجاہد ہوں, چاہے وہ کراچی میں بیٹھا ان کا آواز نام بلند کرنے والا ہو. تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا, جہاں پر مظلوم موجود ہے وہاں حسین موجود ہے. بالکل اتنی سی بات سمجھ لیجیے. اور آپ نے جو بات کی نا کہ امام حسین کے اندر یہ کیفیت کیوں نہ ہے, ان کی شان و حضرت ایسی کیوں نہ, آپ قرآن کی بات ہو رہی تو سنیے. امام حسین کے جو والد ہیں مولا علی شیر خدا, ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے علوم کو جمع کیا 4 کتابوں میں رکھا. 4 کتابوں میں سے 3 کتابوں کے علوم کو رکھا کس میں؟ قرآن میں. قرآن کے علوم کو رکھا سورہ فاتحہ میں, سورہ فاتحہ کے تمام علوم کو رکھا بسم اللہ میں, اور بسم اللہ کے تمام علوم کو رکھا با میں, اور با کے تمام علوم کو رکھا با کے نقطے میں. علی نے فرمایا نا نقطۃ البا, تو علی کی ذات وہ نقطہ ہے. تو جب علی کا یعنی ساتھ قرآن سے, قرآن کا ساتھ علی سے, تو پھر اس قرآن کے احکامات کو چلانے والا امام حسین ہی ہوگا, اور ان کے ساتھ چلنے والا راہ حق پر ہی ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا, کیا فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت کر. اس لیے حدیث میں آیا, بخاری شریف کی حدیث ہے, المرء مع من احب علیہ, جو جس سے محبت کرے گا روز محشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں. دعائے عرفہ امام کی, اللہ تجھے پا لیا اس نے سب کچھ, جسے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. تو یہ اللہ کو پانے کے آپ دعائے عرفہ امام کی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی وہ چیزیں آپ بات کر. میں بس مفتی صاحب سے بات تو کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ کافی ڈاکٹر ندیم صاحب نے ہمیں کوئی اشعار نہیں سنائے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ماحول کی نسبت سے, کیونکہ یہاں میں جو اگلا سوال آپ سے کروں گی وہ یہ کروں گی کہ صرف کشمیر کے مسلمانوں پر نہیں, دنیا بھر کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, ہمارا مسلم امہ کا اس میں کردار کیا ہے. تو پہلے اشعار سن لیتے ہیں پھر جواب لے لیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. روز عاشور ہے تو ذکر مسائی بھی بہتر ہے کہ وہی کیا جائے. غازی عباس کا ذکر ہوا, قبلہ نے بھی کیا, اس حوالے سے بی بی سکینہ کے کچھ بین میں نے قلم بند کیے ہیں, وہ پیش کرتا ہوں. لکھے گا کیوں سو گئے نہر پہ جا کر امو, آؤ امو, بالی سکینہ روتی ہے, بالی سکینہ روتی ہے. جلد جلد مشک اٹھا کر امو, آؤ بالی سکینہ روتی ہے, بالی سکینہ روتی ہے. شکوہ نہ کروں گی اے امو,
ایک بار پلٹ کر آ جاؤ، اور پیاسی ہی رہوں گی اے امّو، ایک بار پلٹ کر آ جاؤ، کیوں آئے ناس دلا کر امّو، کیوں آئے ناس دلا کر امّو، آؤ امّو، بالی سکینہ روتی ہے، بالی سکینہ روتی ہے، ارے یہ کیسی قیامت ہے امّو، ہر سمت اداسی چھائی ہے، عاشور کا سورج ڈوب گیا، اب میں ہوں اور تنہائی ہے، زندہ ہوں تماچے کھا کر امّو، زندہ ہوں تماچے کھا کر امّو، آؤ امّو، بالی سکینہ روتی ہے، بالی سکینہ روتی ہے، جب رات اندھیری آئے گی دل میرا بجھ بجھ جائے گا، ہیں چاہنے والے مقتل میں، اب کون مجھے بہلائے گا، مر جاؤں کیا گھبرا کر امّو، مر جاؤں کیا گھبرا کر امّو، آؤ امّو، بالی سکینہ روتی ہے، بالی سکینہ روتی ہے، ارے سوچو تو ذرا تم نہ ہوگے تو حال ہمارا کیا ہوگا، جب چادر چھینی جائیں گی تب ضبط کا یارا کیا ہوگا، کہتی ہوں اشک بہا کر امّو، کہتی ہوں اشک بہا کر امّو، آؤ امّو، بالی سکینہ روتی ہے، بالی سکینہ روتی ہے، میں کیسے جیوں گی اے امّو، جس ناز سے تم نے پالا ہے، بابا بھی گئے بھیا بھی گئے، اب کون میرا رکھوالا ہے، کوئی نہ گیا سمجھا کر امّو، کوئی نہ گیا سمجھا کر امّو، آؤ امّو، بالی سکینہ روتی ہے، بالی سکینہ روتی ہے، ارے کیوں سنتا نہیں ہے کوئی بھلا، جو درد چھپا ہے آہوں میں، اے کاش ندی میں آل نبی مل جائے کوئی ان راہوں میں،
جی لوں گی تسلی پا کر امو، جی لوں گی تسلی پا کر امو، بالی سکینہ روتی ہے، بالی سکینہ روتی ہے۔ ہم سب وقت شہادت اور وہاں سے تمام مسلمین کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا سفر ہے جو پوری تاریخ انسانی کے اندر ایک بڑا سبق ہے۔ یہ سفر ہے، بڑے مصائب ہیں، بڑی مشکلیں ہیں، اس سے نکل کے آگے ایک بہت بڑا کام، اور وہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ ایک لفظ بڑا ہم بولتے ہیں جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، وہاں یہ ایک عملی ثبوت نظر آ رہا ہے کہ اتنا طاقتور شخص جس نے کنبہ نبی اور علی وہ ختم کر دیا ہے، اور اس شخص کے سامنے کھڑے ہو کر جو تقریر ہے وہ انسانیت کی جو ہسٹری ہے اس میں جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی وہ بہت خوبصورت ہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس سے کیا چیز حاصل کر پائیں گے ہم یہ خطبہ سے، دوسرا وہ جو وہاں سے لے کر وہاں تک کا سفر، ایک تو سفر ہے مکے سے لے کر کربلا کا، اور پھر کربلا سے لے کر دمشق تک کا، یہ دو سفر ہیں انسانی زندگی میں جو بڑے کٹھن ہیں، لیکن یہ جو اگلا سفر ہے اس میں کیا چیزیں ہیں، جہاں مصائب ہیں وہیں پر حاصل کیا ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیے فارسی کے شاعر نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا، اور میں آپ کی اس پورے سوال کو اس دو مصروں میں دہرا رہا ہوں دوبارہ۔ کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب۔ کہ عشق کی جو کتاب ہے اس کے دو باب، پہلا باب امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے لکھا، اور اس کا دوسرا باب ان کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے رقم کیا۔ امام حسین کا پیغام، امام حسین کی قربانی فقط روز عاشورہ سن 61 ہجری تک نہیں تھی، محدود نہیں تھی، بلکہ امام حسین کی قربانی کو اور ان کے پیغام کو آگے جانا تھا، اور اسی لیے اپنی چونکہ یہ وقت شہادت بھی ہے اور آپ نے اس کا ذکر کیا، تو میں اسی لیے اس بات کا حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنی قربانی سے قبل، تاریخ گواہ کہ کربلا میں ایک ٹیلے پر بلند ہو کر ایک آواز حق بلند کی تھی، ایک ندا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معیر یعیرنا۔ اور اس کے معنی ہے کہ امام فرما رہے تھے ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میرے استغاثے کو پہ لبیک کہے۔ اور یہ آواز جو امام حسین نے دی وہ فقط اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ آواز ہم سب کے لیے ہے، یہ آواز تا دم قیامت انسانیت جہاں تک رہے گی، جہاں تک آوازیں سنے گی وہاں تک یہ آواز جائے گی۔ امام حسین سب کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، اور امام حسین کے اس میسج کو، اس پیغام کو سب سے پہلے لے کر آگے بڑھنے والی شخصیت ان کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ یعنی اگر میں یہ بات کہوں تو مفتی صاحب اس کی تصدیق کریں گے، میں اگر ایک بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ اگر حضرت علی اکبر نہ ہوتے تو شاید واقعہ کربلا ہو جاتا۔ حالانکہ یہ بات بڑی ثقیل ہے، مگر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے، اگر حضرت علی اکبر نہ ہوتے تو شاید واقعہ کربلا پھر بھی ہو جاتا، اگر حضرت حر نہ ہوتے تو شاید واقعہ کربلا ہو جاتا۔ لیکن یہ جناب شہزادی زینب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی، شاید یہ پیغام وہیں رہ جاتا۔ تو امام حسین کے پیغام کو آگے لے کر بڑھنے والی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ آپ دیکھیے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان آزاد ہو بات کرنے کے لیے، ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان آزادی کے ساتھ اپنے پیغام کو آگے بڑھا سکے، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چادریں چھن چکی ہیں، آپ رسن بستہ بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کیفیت میں جبکہ گھر کے سارے مرد شہید ہو چکے ہیں، صرف بچوں کا ساتھ ہے، اور ایک امام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام فرزند امام حسین ساتھ ہیں، وہ ہتکڑیوں میں توق و سلاسل میں اسیر ہیں۔ اس کیفیت میں ظالم اور جابر کے سامنے صدائے حق بلند کرنا، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ عام حالت میں لوگ ظالم اور جابر کے سامنے صدائے حق بلند نہیں کر سکتے۔ اور میں اس کا حوالہ دوں اس لیے کہ چونکہ یہ پیغام ہے ہماری ملت کے لیے، ہماری اپنی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، جو اس وقت پاکستان کا سیاسی سٹیٹس ہے، واقعاً پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے ظالم اور جابر حکومتوں کے سامنے صدائے حق بلند کرنے کی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا،
فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا. تو جناب زینب نے اس پیغام کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ ایک ایسی کیفیت میں آپ نے اس کو، اور آپ کے خطبے اس بات پر دلیل ہیں. آپ نے جب یزید نے یہ کہا کہ عز من تشاء و تذل من تشاء، تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے ہمارے حصے میں بیدک الخیر، ہمارے حصے میں پروردگار عالم نے عزت رکھی ہے. بے شک کہ تو نے ہمارے سارے مردوں کو شہید کر دیا، تو نے نواس رسول کو قتل کر دیا، مگر یہ یاد رکھ کہ تیری کوشش فقط یہیں تک محدود تھی. عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ جہاں دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے، جو قتل ہو جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے جنگ. بالکل. اور جو مار دیتے ہیں وہ جنگ جیت جاتے ہیں. یہ کیسی عجیب و غریب جنگ تھی. یہاں بالکل الٹ ہے، یہاں بالکل الٹ ہو گیا. لیکن مولانا صاحب آپ جب ذکر کرتے ہیں جناب زینب کا، جی، اگر بی بی سکینہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کے کردار پر بات نہ کی جائے تو یہ ادھورا ہے. میں چاہوں گی کہ بات کنٹینیو کریں لیکن اس ذکر کو بھی اس میں شامل. میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. دیکھیے جہاں آپ بڑی زینب کی بات کر رہے ہیں وہ چھوٹی زینب، وہ بھی ویسے ہی اپنے باپ کے، اپنے والد کے پیغام کو آگے لے کر جا رہی ہیں، شانہ بشانہ اپنی پھوپھی کے، اپنی پھوپھی کے شانہ بشانہ. اور عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ آپ نے جناب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی بات کی، اور امام حسین سے خاص قربت ہے شہزادی کو، کہ امام علیہ السلام نے نماز شب کی دعاؤں میں اپنی اس بیٹی کو مانگا تھا. اور آپ فرماتے تھے جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو اس گھر میں حسین کو سکون نہیں ملتا، اس گھر میں امام حسین کو قرار نہیں آتا تھا. اس قدر آپ محبت کرتے تھے. لیکن یہ وہ اولاد ہے امام حسین کی جو خاص طور پہ، جہاں اور اولادیں جنہوں نے واقعہ کربلا میں روز عاشورہ شہادت پیش کی، اس اولاد نے وہ قربانی پیش کی ہے امام حسین کی. یعنی خود وہ مصائب اور کے واقعات جو کربلا کے واقعے سے منسوب ہیں، اور اس کے بعد راہ کوفہ و شام میں جو مصائب، بالکل خود شہزادیوں نے جو مصائب برداشت کیے، اور پھر اس بچی نے. اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے یہ جملہ کہا کہ چھوٹی زینب ہے، اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس گھر کی عجیب بات ہے کہ اس گھر کے بچے حسین کے پیغام کو سمجھتے تھے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہاں یہ مسئلہ بھوک و پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حق و باطل کا مسئلہ ہے. ورنہ یہ فخر عیسیٰ ہیں، اور جب عیسیٰ کی ٹھوکر سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو حسین کی ٹھوکر سے جاری ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے. فخر عیسیٰ ہیں. لیکن یہاں مسئلہ پانی کا نہیں تھا، پانی کا نہیں، یہ مسئلہ پانی. ورنہ اگر پانی کا مسئلہ ہوتا، میں اگر تھوڑا سا واپس جاؤں تو آپ دیکھیں کہ پانی کا مسئلہ ہوتا تو شاید نہر کے کنارے سے خیمے نہ ہٹتے. تو یہ سارا پیغام لے کر آگے بڑھنے والی نہ صرف جناب زینب سلام اللہ علیہ بلکہ اس گھر کا ایک ایک بچہ، خود جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. آپ نے شہادت پیش کی، زندان شام میں آپ کی شہادت ہوئی سفر کے مہینے میں. لیکن جب تک وہ بچی زندہ رہی، اپنے باپ کے، اپنے بابا کے پیغام کو آگے بڑھاتی رہی. اور وہ پیغام، ایک کیفیت تو وہ ہے جہاں انسان اپنے خطبے سے اپنے پیغام کو آگے بڑھاتا ہے، ایک کیفیت وہ ہے جہاں اپنے عمل سے، اور اس بچی نے اپنے عمل سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ کیا. بالکل. یہ بہرحال ایک بڑا جو اس کے بعد کہ میں ہمیشہ سے یہ بات کر رہا ہوتا ہوں، پچھلے بار بھی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب موجود تھے، کہ اس کے بعد کے جو کربلا کے ہم مصائب اور وہ چیزیں ہیں وہ لازوال قربانی ہیں، اس سے بڑی قربانی ناظرین وہ ہو نہیں سکتی ہے. لیکن اس کے بعد جو درس کا آغاز ہوا ہے جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے، وہاں سے ہوا ہے، پھر جناب سجاد سلام اللہ علیہ السلام سے، پھر وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. آج کے دن میں جو ہم سبق حاصل کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ قربانی، وہ فلسفہ، وہ چیزیں جو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. اور اس پہ آپ کو اسی پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، جی اگر وقت ہو تو میں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پھر مفتی صاحب بات کریں گے. یہ اصل چیز ہے جس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے کہ حسین کس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کس چیز کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے. اور اس کے بعد آج ہم اللہ کے دین کے لیے امام حسین کی قربانی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. ہمیں بریک لینا ہے جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید بات کرتے ہیں. عشق حسین میں بول. اور میں یہ چاہوں گی کہ وقت ضائع کیے بغیر
مفتی صاحب کے پاس جایا جائے مدثر، اور وہ جو سوال مفتی صاحب میں آپ سے کر رہی تھی اس وقت بھی کہ آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کی جو داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، ان داستانوں کو رقم کرنے میں اور ان داستانوں کو مٹانے میں، ان پہ کردار ادا کرنے میں مسلم امہ کا کردار کہاں نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کی مفہوم کے مطابق رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جسم واحدہ کی مانند ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جسم کے ایک ناخن میں درد ہو یا کسی نے پاؤں کے کسی گوشت کے حصے میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے نا، بے شک۔ اسی طریقے سے مسلمان کہیں بھی ہو، چاہے وہ فلسطین میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے کشمیر میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے بوسنیا میں یا پاکستان میں رہنے والا مسلمان ہو، اگر اسے تکلیف ہو رہی ہے تو ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے وہ یہ تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے۔ کیوں؟ یہ مسلمان ہے کون؟ حضور نے فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے بہتر سمجھے وہ دوسرے کے لیے بہتر سمجھے۔ آج امت کے لحاظ سے چاہے حکمران ہو ہمارے، اور ماشاءاللہ ہمارے حکمران کوشش کر رہے ہیں، پاکستانی جو حکمران ہیں، لیکن میں باہر میں بات کی کہ مسلمان امت واحدہ کی طرح امت کی بات کریں، امہ کی بات کریں تو ان حکمرانوں کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ صرف عرب کے یا پھر آپ کسی اور کہتے ہیں ملک کے صرف کہتے ہیں وزیر اعظم یا بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ آپ اس امت کے رہنما ہیں، اور اس امت کے رہنما ہو کر آپ کے لیے وہی حق ہے جو آپ کے ملک میں رہنے والا مسلمان کا حق ہے۔ تو اگر کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور ہر ملک کے وزیر اعظم کو، بادشاہ کو، اور جہاں جہاں تک ہو سکے، کیونکہ امت واحدہ اسی کا نام ہے۔ اور پھر میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو دور ہے، اس دور میں حق کا ساتھ دینے والا، مثال کے حضور نے فرمایا کہ اگر تم برائی دیکھو تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر کہہ رہے دل میں برا جانو، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ تو آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم تو دل میں بھی برا نہیں مان رہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کا حال کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیے کہ ہماری کیٹیگری کیا ہے، ہمارے کشمیر بھائی، ہماری بہنیں کس طرح ظلم ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں بھی ہے، طاقت سے مراد یہ کہ ظاہری طاقت کی بنیاد ہے کہ 72 ہیں، تلواریں لڑنے کے لیے نہیں ہیں، بچے لڑائی کے لیے نہیں لے کے آئے امام، تو آپ ایک کیا باطل کے خلاف کھڑے ہونا۔ اگر امام، ایک میں فرض کی بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، اگر امام اس وقت بیعت کرتے تو آج شاید جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہوتی اسلام کی۔ آپ یہاں نہ ہوتے، علامہ صاحب یہاں نہ ہوتے، ہم یہ بات نہ کر رہے ہوتے، تمام تر چیزیں بدل چکی ہوتی۔ جو شام کے محل میں بیٹھ کر جو اسلام کا چہرہ بن رہا تھا وہ آج شاید پوری دنیا میں وہی چہرہ وہ ہو رہا ہوتا۔ اسی چیز کو میں آپ کو آگے جو بات کرنا چاہوں گا وہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں جو بھی آپ نے بات کی نا، بہن نے بات کی ٹالرنس کی بات کی، آپ نے بات کی کہ واقعہ کربلا ہو گیا، اس کے بعد پھر کیا سیرت نظر آئی امام حسین کی۔ امام حسین کی سیرت کو اگر دیکھنا ہے تو ایک کہتے ہیں نا اللہ کے مرد ہے، کیونکہ علی کا نام مٹ نہیں سکتا، بات نہیں سی ہے، پرکھنا ہو تو کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نعرہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ ان کے خاندان والے مٹ نہیں سکتے۔ امام زین العابدین، مارکہ کربلا ہو گیا، ایک شخص آیا اور کہا مجھے کچھ عطا کیجئے، آپ نے دیکھا اور جھولی بھر دی۔ جب جھولی بھر دی تو فرمایا آپ نے پہچانا نہیں مجھے، فرمایا پہچان کے ہی دیا ہے، تو وہی ہے نا جب میرے بابا حق پہ تھے تو ظالموں کے ساتھ تھا۔ تو معلوم یہ چلا، آپ نے فرمایا وہ تیرا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ تو یہ کردار حسین ہے، یہ افکار حسین ہے جو زین العابدین کے زندگی اور ان کی سیرت سے نظر آتا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ آج کشمیر ہو، چاہے آج پاکستان ہو، چاہے فلسطین ہو، ہمارے اندر وہ افکار حسین مٹتا جا رہا ہے۔ افکار حسین اور کردار حسین کی شاید کمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ شروع سے نوجوانوں کے ساتھ بھی، بزرگوں کے ساتھ بھی نسبت ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ قربانی کا جذبہ بھی ہے، وہ محبت بھی ہے، وہ کردار کو وہ جانچنے کی بھی بات ہے جو امام کا کربلا کے اندر نظر آ رہا ہے، جو ان کے رفقا کے، جو ان کے اصحاب کا کربلا کے اندر نظر آ رہا ہے، وہ سارا جذبہ ہے۔ اسی جذبے کو اپنی زندگیوں میں جب ہم لے کے آتے ہیں، یقینی طور پر ہم گناہ گار ہیں، جہاں مقام امام کا ہے، ان کے اصحاب کا ہے، وہ ہم نہیں کر پاتے، لیکن وہ کرنا چاہتے رہے ہوتے ہیں۔ رکاوٹیں کہاں آ رہی ہوتی ہیں؟ رکاوٹیں کردار سازی میں، یعنی ہم نے اپنی کردار سازی نہیں کی آج تک۔ واقعہ کربلا کا ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کتنا نافذ کیا اپنی ذات پہ۔
نفاذ نہیں ہے کہ وہاں واقع کربلا اتنا ایک مفصل ایک زندگی کا لائحہ عمل ہے کہ وہاں ہر کردار ملتا ہے آپ کو. دوست کی شکل میں حبیب ابن مظاہر جیسا کردار ملے گا, حر کی شکل میں آپ کو وہاں ایک حریت والا ملے گا جو ایک شب میں جس کی قسمت بدل جاتی ہے گی. بچوں میں دیکھیں حضرت علی اصغر ملیں گے, بڑوں میں دیکھیں حضرت علی اکبر ملیں گے. لیکن وہ جو کردار ہیں ہم ان کردار کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی انہیں اپنی ذات میں ہو بہو تو نافذ نہیں کر سکتے. وہ بڑی ہستیاں تھیں لیکن وہ جو ان کا عمل تھا اس کو ہم نے اپنی ذات پہ جب تک ہم اسے نفاذ نہیں کریں گے تو اس وقت تک معاشرے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو وہ کربلا کے کرداروں کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. جو بھائی ہے وہ عباس جیسا بھائی بن کے دکھائے, جو بیٹا ہے وہ علی اکبر جیسا بیٹا بن کے دکھائے, جو صغیر ہے وہ حضرت علی اصغر جیسا صغیر بن کے دکھائے, دوست ہے تو حبیب ابن مظاہر جیسا دوست بن کے دکھائے, بہن ہے تو زینب کبریٰ جیسی بہن بن کے دکھائے, بیٹی ہے تو سکینہ بنت الحسین بن کے دکھائے. تو یہ اگر ہمارے معاشرے میں آ جائے, ہم ان سے کسب کریں, ان چیزوں سے ہم دیکھیں تو دیکھیں یہی معاشرہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو میں کتنا سادہ سا معاملہ ہے کہ یہ صرف کردار لے کر آنا ہے, باقی معاملات سارے کے سارے وہ حل ہو جائیں گے. لیکن یہ اس مگر اس میں گہرائی بھی بہت ہے. جتنی یہ بات سادہ ہے اتنی گہری بھی ہے. گہری بھی ہے اور مشکل. نجات کا راستہ اسی میں ہے. نجات کا راستہ یہی ہے. تو بس میں آخر میں مولانا صاحب سے بس یہی پوچھ لوں کہ آخر سب سمجھتے ہوئے بھی, دیکھتے ہوئے بھی, اور جو آپ کی شاعری میں درد ہے اگر اس کو کوئی سمجھ لے اور سمجھ کے اگر اپنی زندگی پہ اپلائی کر لے تو کیا وجہ ہے, کیا رکاوٹ آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی رکاوٹ ہے یا ہمیں ان کرداروں کو پرکھنے میں کوئی رکاوٹ ہے اور اپنے اوپر اپلائی کرنے میں کوئی رکاوٹ؟ دیکھیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے حضرت حر کا ذکر کیا, ویسے تو شہداء کربلا کی میں ہر فرد ایک ممتاز کردار کا حامل ہے, لیکن حضرت حر کی شخصیت کا ذکر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ امام حسین, ہر وہ شخص جو امام کے پیغام کی طرف ایک قدم بڑھائے وہ امام حسین کے لیے حر ہے. بالکل. اور حر کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ حر جب واقع کربلا میں کربلا کی سرزمین پہ پہنچا تو وہ یزید کے لشکر کے ساتھ آیا تھا. بالکل. وہ امام حسین کے ساتھ نہیں آیا تھا. اور بلکہ ایام محرم میں جو شروع کے 10 دن ہیں حر لشکر یزید میں ہی تھا. وہ عاشورے کا دن تھا. ویسے تو تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کل تقریباً راوی لکھتے ہیں کہ 22 افراد مختلف اوقات میں امام حسین کی طرف آئے. اور میں اس کے بعد حر کے بعد بھی ایک شخص کا ذکر کروں گا جس میں ایک میسج ہمارے لیے موجود ہے. لیکن حر کی شخصیت ایسی ہے کہ حر جب ایک مرتبہ اس کا بیٹا اسے بلانے کے لیے خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ خیمے کی دیوار میں کان لگا کر کچھ سن رہا ہے. اس کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کیا سن رہے ہیں؟ کہا بیٹا ادھر آؤ ذرا قریب اور تم بھی سنو. تو جب اس نے سنا تو کہنے لگا بابا, کہنے لگے تم نے سنا کیا آواز آ رہی؟ کہا بابا میں سن رہا ہوں یہ حسین کے خیموں سے اللہ تش کی آواز آ رہی ہے. یہ بچے پیاس پیاس کہہ رہے ہیں اس لیے کہ 3 دن سے پانی بند ہے, 7 محرم سے نواز رسول پہ پانی بند ہے. بچے پیاس پیاس کہہ رہے ہیں. کہا بابا مجھے بھی یہ آواز آ رہی ہے. کہا بتاؤ کیا کروں؟ بیٹے نے کہا بابا کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں. دیکھیے یہ حر کی شخصیت کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے کردار میں یہ حریت پیدا کرنی ہے. اگر اب تک ہم نے امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا تو ہمیں یہ چیز محسوس کرنی ہے اور ہمیں حر بن کر امام حسین کی طرف جانا ہے. اور جب حر امام حسین کی طرف چلا اس کے بیٹے نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا میں تو جا رہا ہوں جنت کے. میں نے ارادہ بدل لیا. یہ دلوں کو ٹٹولنے والی بات ہے. جی ہاں, میں نے ارادہ بدل لیا, میں جا رہا ہوں. اور بیٹے نے کہا اچھا اگر آپ جا رہے ہیں تو کیا جب تک جہنم میں تھے مجھے ساتھ رکھا ہوا تھا؟ آج جب آپ نے ارادہ بدل لیا جنت کی طرف جانے کا, آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. اور ایک گناہگار کی طرح حر ہاتھ باندھ کر امام حسین کی خدمت میں آیا. اور دیکھیے کیسے کریم ابن کریم ہے. ابھی فرزند امام حسین کا ذکر مفتی صاحب آپ نے کیا کہ جھولی کو بھر دیا, تو کیسے کریم, میں گفتگو ختم کروں کہ کیسے کریم ابن کریم ہے کہ حر کا گناہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں, یہ لفظ اچھا نہیں ہے حر کی شخصیت کے لیے استعمال کرنا, لیکن بظاہر دیکھا جائے تو اس پورے واقعے کا جو پلاننگ کرنے والا, امام حسین کو یہاں لا کر بلاک کرنے والا وہ حر تھا. اور ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہے اس میں جو میں ابھی گفتگو میں سن رہا تھا اور اس کی وضاحت ہونا ضروری ہے کہ امام حسین کربلا کے اندر مجبور نہیں تھے. یہ بات واضح ہونا ضروری. ایسا نہیں کہ کسی نے گھیر کر امام حسین کو مار دیا. شاعر نے کہا, بس گفتگو ختم کر رہا ہوں, کہ حکم عباس کو دوں اگر نہر لے آئے وہ چھین کر, کربلا ہوگی زیر و زبر, لاشیں دوڑیں گی ہر موج پر, میں نہیں چاہتا جنگ کرنا, فوج لڑنے کو لایا نہیں. اور یہ ہوئی مہلت کے حوالے سے ایک مختصر سی بات کروں گا کہ لوگ بولتے ہیں کہ مہلت امام حسین نے مانگی.
اصل میں مہلت امام حسین نے مانگی نہیں تھی، مہلت دی تھی ایک شب میں، اور اسی پہ حر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مہلت ایک شب کا نتیجہ ہے، وگرنہ حر جیسے ندیم شہ ابرار نہ ہوتے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ ہم سب کو مہلت ملی ہوئی ہے، اور یہ مہلت سے جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ تو میں سب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے مہمانوں کا، اور آخر میں سلام آخر جو ہے وہ کیجئے اجازت۔ ایک بار مل کے باپ سب کا نعرہ صلوات خدا را روک لے خنجر ٹھہر جا شمر یہاں ابھی گلے سے ہے لپٹی ہوئی حسین کی ماں خدا را روک لے خنجر ٹھہر جا شمر یہاں ابھی گلے سے ہے لپٹی ہوئی حسین کی ماں ضعیفہ برسوں سے بچھڑی ہوئی تھی بچے سے بدول آئی ہے ملنے غریب بیٹے سے تجھے نظر نہیں آتا یہ بے کسی کا سما ابھی گلے سے ہے لپٹی ہوئی حسین کی ماں جو زخم کھائے ہیں مظلوم نے دکھانے دے جو اس پہ گزری ہے ماں کو ذرا سنانے دے غریب کرب و بلا کو دے تھوڑی دیر امان ابھی گلے سے لپٹی ہوئی حسین کی ماں جو تڑپی زہرا تو سارا جہان تڑپے گا زمین کانپے گی یہ آسمان لرزے گا اٹھے گا حشر جو خنجر گلے پہ ہوگا رواں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔